बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 मार्च और दिन है जुमेरात का। जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की नज़रसानी दरखास्तों की समात से पहले जो उनकी एक और दरख्वास्त थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि उनकी जो नज़रसानी दरख्वास्त की समात है वो लाइव टेलीकास्ट की जाए, टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई जाए। उसका फ़ैसला आज महफूज हो गया है, लेकिन आज की समात बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने ना सिर्फ ISI को एक बार फिर निशाने पर रखा, बल्कि आज तो उन्होंने 23 मार्च की जो फ़ौजी परेड है उस पर भी सवालात उठा दिए हैं। और इसके साथ उन्होंने नवाज शरीफ के जो रूहानी वालिद हैं जनरल ज़िया उल हक, जिनको नवाज शरीफ जिनकी कब्र पर खड़े होकर कहते थे कि मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, जिनको जनरल ज़िया उल हक कहते थे कि मुझे कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी जो है वो तनकीद की और बड़ा तंज़ किया। पूरा अहवाल आपके सामने रखता हूँ। शायद आज ये रूटीन से ज़रा लंबी वीडियो हो ताकि मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख सकूँ कि कोर्ट रूम में हुआ क्या। काजी फ़ैसल साहब ने कहा है कि यह हुकूमत जजेस के पीछे पड़ चुकी है, जजेस की जासूसी करती है, जजेस के मामलात में मुदाखलत करती है, अदलिया के मामलात में मुदाखलत करती है। हुकूमत को ये काम करने के बजाय अपना काम करना चाहिए। और उन्होंने आज ये वाज़ेह किया है कि वो जिस मौक़िफ़ पर खड़े हैं इसी मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। उनके साथ कोई रहता है रहे, नहीं रहता ना रहे, लेकिन वो भरपूर अंदाज से अपना केस लड़ते रहेंगे। उन्होंने एक मौके पर आज ये भी कहा कि कायद-ए-आज़म के दोस्त के बेटे काजी फ़ाइज़ ईसा को इस मुल्क के अंदर गद्दार कहा जा रहा है, जिस मुल्क को कायद-ए-आज़म ने ही बनाया था। उन्होंने 23 मार्च की परेड पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ बाद 81वां यौम पाकिस्तान मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को पाकिस्तान बनाने वाले तो गायब होंगे, लेकिन फ़ौजी परेड जो है वो हो रही होगी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क टैंकों से नहीं बल्कि कलम से बना था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं आमिर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि क्योंकि कहा कि अदालती कार्रवाई लाइव इसलिए नहीं दिखानी चाहिए कि ये इंग्लिश में होती है और लोग समझ नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आमिर रहमान ने पाकिस्तान के अवाम को जाहिल करार दिया। इस हवाले से मैं आगे चल के बताऊँगा कि इस पर उमर रज़ा बंदियाल साहब ने क्या कहा था। लेकिन काजी फ़ैसल ने कहा कि करारदाद पाकिस्तान भी इंग्लिश में थी, लेकिन करारदाद पाकिस्तान के ऊपर लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने फिर जद्दोजहद की और फिर पाकिस्तान बना, जिस पाकिस्तान को डिक्टेटरों ने दो लख्त कर दिया, जिस पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया और मशरकी पाकिस्तान इस पाकिस्तान से अलग हो गया। उन्होंने कहा कि 23 मार्च आ रहा है तो करारदाद मकासदी अवाम को आसान फहम ज़बान में बता दें ताकि पता चले कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन 23 मार्च को पाकिस्तान बनाने वाले तो गायब होंगे, लेकिन जहाज़ बड़े शौक से उड़ाए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे तो यह भी खदशा है कि कहीं जिस तरह से यहाँ पे डिक्टेटरों को उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको वो कहना ये चाह रहे थे कि जिस तरह से डिक्टेटरों को यहाँ पे बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, उनकी सुनी जाती है, उनको माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी खदशा है कि ये ना हो कि किसी दिन इस अदालत के अंदर भी, उन्होंने इशारा किया कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर लगी हुई है जहाँ जजेस बैठे होते हैं उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि मुझे ये भी खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन यहाँ पर कायद-ए-आज़म की बजाय जनरल ज़िया उल हक की तस्वीर लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि हमने गोरों से आज़ादी हासिल की, लेकिन ये मुल्क कालों की गुलामी में चला गया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इस अदालत बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वफाकी काबीना का जो इजलास है वो भी बराह रास्त नशर होना चाहिए, क्योंकि काबीना जो है वो गवर्नेंस पे बात करती है कि उसने कैसे हुकूमती मामलात चलाने हैं। वो सियासत की जगह नहीं है और लोगों को पता चलना चाहिए कि कहाँ पर सियासत ख़त्म होती है और कहाँ से तर्ज हुक्मरानी का आगाज़ होता है। उन्होंने कहा कि वुज़रा सियासी बयानात जारी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि काबीना का इजलास ख़त्म होता है, काबीना में भी सियासी बातें होती हैं। जब इजलास ख़त्म होता है वुज़रा आकर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं कि जो उनका काम है वो नहीं करते बल्कि सियासत करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनकी तकरीर जब PTV पे चलती है वो सियासी तकरीर होती है, वो नशर की जाती है, लाइव दिखाई जाती है। हालांकि PTV का एक्ट ये कहता है, PTV का कानून ये कहता है कि उस पर सियासी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी और ये PTV आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि जो मेरे अजीज़ हम वतनों वाली तकरीर है, जब कोई डिक्टेटर मार्शल लॉ लगाता है तो मेरे अजीज़ हम वतनों वाली तकरीर जो है वो लाइव दिखाई जाती है, लेकिन इस अदालत की कार्रवाई के ऊपर कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई लाइव ना दिखाई जाए। हालांकि कानून की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आइन को मुअत्तल करने वाले, आइन को रौंदने वाले डिक्टेटर की मेरे अजीज़ हमवतनों वाली तकरीर जो है वो लाइव नशर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती कि ये पाकिस्तान क्यों टूटा था, इसको तोड़ने वाले कौन थे, किन वजूहात से ये मुल्क टूटा था। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मुद्रमान कमीशन भी दबा दी है,
حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ بھی انہوں نے پبلک نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عوام جاہل ہے، قوم جاہل ہے، اس کو انگلش پروسیڈنگ سمجھ نہیں آئے گی، عدالتی کارروائی کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر یہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہی پبلک کر دیں۔ تو یہ انہیں کس بات سے، اس جاہل قوم سے پھر کس بات کا ڈر ہے جس قوم کو یہ جاہل کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے حمود الرحمان کمیشن پر عمل نہیں کرنا تھا تو چیف جسٹس کا وقت کیوں ضائع کیا؟ اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس کا حمود الرحمان کمیشن کا اردو میں ترجمہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ اس موقع پر بینچ کے سربراہ عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ حمود الرحمان رپورٹ کا اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ اس پر پھر قاضی فیصل نے کہا کہ یہ بھارت سے کسی نے اپلوڈ کیا تھا حمود الرحمان کمیشن کو، لیکن انہوں نے سرکاری سطح پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو شائع نہیں کیا۔ وہ کئی موقعوں پر قاضی فیصل صاحب نے حملے کیے براہ راست عامر رحمان ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور ان کے ساتھ جو اسسٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، میں ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہا ہوں، اٹارنی جنرل پاکستان، دونوں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، عامر رحمان صاحب اور سہیل محمود صاحب۔ تو لیکن ان دونوں نے بہت تحمل، بردباری، صبر سے کام لیا، کوئی براہ راست جواب نہیں دیا، سوائے ایک موقع پہ جب آخر میں جا کر قاضی فیصل نے کہا کہ جی عمران خان کا وکالت نامہ نہیں ہے، اور عمران خان کی طرف سے کون، آپ کیسے پیش ہو سکتے ہیں؟ سہیل محمود صاحب کو کہا تو سہیل محمود صاحب نے کہا کہ یہاں پر لفظ پرائم منسٹر لکھا ہوا ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہی ہیں، تو اس لیے میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک موقع پہ جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تصدیق کر رہے تھے ان دونوں کی، تو جسٹس منیب اختر صاحب نے ان کو کہا کہ ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو فریق ہوتا ہے دوسرا فریق، اس کے جو وکیل کی اس طرح سے تذلیل نہیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے قانونی نکات پر دلائل دیے، آپ بھی جو ہے وہ قانونی نکات پر دلائل دیں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے پھر اپنی بات وہ کی کہ جو عمران خان جب تقریر کرتے ہیں تو 5 کمپیئر آ جاتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنیں شروع ہو جاتی ہیں، پی ٹی وی اس کو کور کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ بول کے مالک والی خبر کوئی نہیں چلائے گا، کوئی نہیں نام بتائے گا، وہی ہوا۔ انہوں نے 3 اخبار بھی دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ میں شرط جیت چکا ہوں، حکومت نے نام نہیں بتایا کہ بول کا اصل مالک کون ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1% شیئر صرف شعیب شیخ کے پاس ہیں، باقی 99% جو ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں، اور ان کا نام کوئی نہیں بتانا چاہتا کہ کون ہے دبئی میں جس کے نام پر یہ شیئرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اس ملک کا جو اس ملک کا مستقبل ہے وہ بول کے مالک جیسے لوگ ہیں، اور میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے اندر غدار کہلاتے ہیں۔ قاضی فیصل نے کہا کہ ثانیہ کوئٹہ کی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ تم پنڈی میں بیٹھے ہو جو مرضی کرو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انگلش عوام کو سمجھ نہیں آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی تقریر پر، جب قائد اعظم ایک بار بلوچستان میں آئے اور وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا، تو اسے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ تو انہوں نے کہا یہ اعتماد ہوتا ہے قوم کا اپنے رہنماؤں پر، اپنے لیڈروں پر، کہ چاہے ان کو سمجھ نہیں ہے بھی آتی، ان کو اعتماد ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ براہ راست دکھانی ہے جو عدالتی کارروائی ہے یا نہیں دکھانی، یہ جوڈیشل معاملہ نہیں، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ جوڈیشل سائٹ پر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہاں پر غلط بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 50 ریاستوں میں لائیو کوریج کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے وہ کیونکہ بار بار درمیان میں فوج کو لا رہے تھے، انہوں نے پھر کہا کہ ملک فوج کی وجہ سے نہیں بنا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں حکومت کو، انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ انفارمیشن یہ جاری کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک تقریر میں کہا کہ اپوزیشن ایک جج کو اوپر چڑھانا چاہتی ہے، اوپر لانا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ٹارگٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپوزیشن مجھے کیسے اوپر چڑھا سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان وزیر اعظم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک پوری ترتیب کے ساتھ ججز جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور ان کی ترتیب کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو ہیلی کاپٹر پر دفتر آتے ہیں، اور وہ اب میرے اوپر یہ ہے کہ جی میں عمران خان کے کیسز نہ سنوں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں صرف فیملی اور سول مقدمات سنوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر صحافی موجود ہیں، وہ کوریج کریں گے، تو اچھے صحافیوں کو تو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا ہے۔ میں بتانے لگوں تو بڑی لمبی تفصیل ہے کہ کن کن اچھے صحافیوں کو چینلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا پھر یہ خود جو کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں، تو پھر صحافی یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ پھر صحافی یہاں سے چلے جائیں، جب فیصلہ آئے گا تو وہ رپورٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، لیکن آج کل کے ہمارے جو لوگ ہیں جو یہاں پر اقتدار میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قوم کو اندھیرے میں دھکیلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سپریم کورٹ ایک کیس کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں جو ہے وہ ٹرمپ کے ٹیکس ریٹرن کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا وہاں پہ ٹیکس ریٹرن کا جو معاملہ ہے اس کو عدالت سن رہی ہے اور بلکہ لائیو دکھایا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ٹیکس ریٹرن دینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا عامر رحمان صاحب اور سہیل محمود صاحب کی طرف، اور یعنی عمران خان جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن دینا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ لائیو دکھایا جائے کیونکہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جونیئر ججز ہیں سارے، یہ میرے جونیئر ہیں، یہ میرے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے یہاں سے فیصلہ آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ میں یہ معاملہ بھیج دیں اور وہاں پہ چیف جسٹس اور باقی ججز اس کا فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ نہ بلائیں تو پھر کیا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 ججز آلریڈی جو ہے وہ میرے کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں، یعنی اجاز الحسن صاحب اور سردار طارق مسعود، اور 3 ججز انہوں نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی جو ججز ہیں وہ جب وہ 5 بیٹھ ہی نہیں سکتے اور باقی آپ لوگ بیٹھے ہیں تو یہیں پہ آپ فیصلہ کریں گے، یہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ ججز شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ججز فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بیٹھنا ہی نہیں بیٹھنا فل کورٹ میں آپ کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے الفاظ میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، آپ کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ جب حکومت یہ کہتی ہے عوام کو کہ عوام جاہل ہے تو میں نے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ حکومت نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، آپ کا بولا ہوا ہر لفظ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے۔ کل آپ نے گٹر کا لفظ استعمال کیا تو وہ آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ میڈیا میں گیا، تو آپ کیونکہ ایک جج بھی ہیں آپ کو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر قاضی فیصل نے کہا کہ یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو قوم کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے عوام کی توہین کی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ اس کا الٹرنیٹ جو ہے ایک لفظ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے منظور ملک صاحب نے، لیکن منظور ملک صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے اس کا الٹرنیٹ کوئی لفظ نہیں کہا تھا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جن کو یہ جاہل کہتے ہیں انہی جاہلوں نے ہی یہ ملک بنایا تھا، لیکن جو ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے اس ملک کو 2 لخت کر دیا۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ لسانی کارڈ کے استعمال نے ملک کو تباہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتی وکیل ہیں سہیل محمود کی طرف، سہیل محمود صاحب اور عامر رحمان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانونی گفتگو کریں، ڈرامے بازی نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان والوں نے یہ ملک بنایا ہے، اور آج جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں ضیاء الحق اور مشرف، ان کا نام لینے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اس ملک کے نوکر ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لوگوں میں تکبر ہے، حالانکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قائد اعظم کا 3-4 بار جو ہے وہ حوالہ دیا، اور انہوں نے پھر ایک اور دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ جو اگر کوئی عربی نہیں سمجھتا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ عربی نہیں بھی سمجھتے لیکن سب مسلمان ہیں، حالانکہ قرآن تو عربی میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب ڈکٹیٹرز کی بات آئے تو ہم ان کا نام لیتے ہوئے ہم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ قوم کے نوکر تھے، ہم بھی قوم کے نوکر ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے کیس کو کم از کم لائیو دکھایا جائے، اگر اس کے بعد باقی عدالتوں نے لائیو دکھانا ہے دکھائیں، نہیں دکھانا نہ دکھائیں، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ میرا کیس جو ہے وہ براہ راست دکھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قانون اور عدالتی فیصلے نجی پرنٹنگ پریس چھاپتے ہیں، شرم کی بات ہے کہ سرکاری سطح پہ جو ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ اردو میں عدالتی فیصلے جو ہے وہ شائع کی جائیں، اور قوانین اور آئین کی یہ ساری چیزیں اردو میں شائع کی جائیں، لیکن وہ بھی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کو جو ہے وہ آمروں نے تباہ کیا، انہوں نے آمروں کا نام لیتے رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا بہت آزاد ہے، جی انہوں نے کہا جی بالکل بہت آزاد ہے۔ کل میں نے دیکھا ٹی وی، پہلی خبر عمران خان کی تھی، دوسری شیخ رشید کی تھی، پھر عمران خان کی تھی، پھر فواد چودھری کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کی آزادی ہے اور اس طرح سے میڈیا چیزیں دکھا رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ کنٹرول میڈیا جو ہے وہ ہے، اور ایک کال آتی ہے کہ یہ دکھانا ہے یہ نہیں دکھانا، لیکن پتہ نہیں کون کال کرتا ہے، اور اس کال کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا میڈیا نے چلانا ہے اور کیا نہیں چلانا۔ اور انہوں نے کہا اگر میڈیا آزاد ہے تو یہ جو خبر اخبار میں لگی ہوئی ہے کہ صحافی جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں کوئٹہ سے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے کوئٹہ تک، تو انہوں نے کہا وہ پھر ان کا دماغ خراب ہے، وہ کیوں یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں؟ تو ان کا یہی تھا کہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر کے سوال کے اوپر انہوں نے بات کی، جو ایک بار انہوں نے پوچھا کہ بھٹو کا ٹرائل اوپن کورٹ میں تھا یا نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا ہے، 963 صفحات کا وہ فیصلہ ہے اور کرمنل کیسز میں سب سے طویل فیصلہ بھٹو والا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جب ججز بھٹو کا کیس سن رہے تھے تو ان کے پیچھے بندوقوں والے سپاہی کھڑے تھے، فوجی کھڑے تھے، اور ان سپاہیوں نے، فوجیوں نے ججز کے اوپر بندوقیں تانی ہوئی تھیں، تو اب اگر ریکارڈنگ ہوتی تو یہ چیز واضح ہو جاتی، لیکن اب کیسے آپ اس کی تردید کریں گے کہ نہیں ایسا اس وقت ماحول نہیں تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ریکارڈنگ ہوتی تو سب کے سامنے ہوتا کہ جسے مرد مومن، مرد حق کہا جاتا ہے، ضیاء کی طرف اشارہ تھا کہ اس نے اس وقت عدلیہ کے ساتھ کیا کیا تھا اور کیسے جو ہے وہ فیصلہ جو بھی ہوا اور کرایا گیا اس کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کا اور ان کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہے، اس بینچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو سچ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو بلیک میلنگ کی جاتی ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیوز چلوائی جاتی ہیں، احتساب عدالت کے ججز کی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ویڈیوز، یعنی وہ جو ننگی ویڈیوز ہیں، وہ ارشد ملک کی ویڈیو کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سامنے آتی ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ اس جج کی ریکارڈنگ کس نے کی تھی اور کس نے اس کو بلیک میل کیا تھا۔ انہوں نے آئی ایس آئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہماری ایجنسی نمبر 1 ہے، تو بہت تعریفیں کی جاتی ہیں کہ بڑی نمبر 1 اور بڑی اچھی ہماری ایجنسی ہے، لیکن اس نمبر 1 ایجنسی کو نہیں پتا کہ ویڈیو بنانے والا کون تھا اور کس نے اس جج کو بلیک میل کیا۔ انہوں نے کہا کراچی کے ڈیتھ سیل سے ریکارڈنگ کر کے قومی میڈیا پر چلائی گئی، شاید وہ سولت مرزا کی طرف اشارہ تھا ان کا، اور انہوں نے کہا نیب کے حوالات سے بھی تصاویر جاری کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی تسلیل کی جا سکے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، اور اگر یہ سرکار کے انہوں نے کہا یہ انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیا شاید اس طرح کا تھا کہ جو ریاست کے نوکر ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے مالک ہیں، اور وہ فوج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے مالک ہیں تو وہ یا تو فرعون ہیں یا وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنے آئینی دائرہ اختیار سے نکل کر کوئی اقدامات کرتا ہے تو وہ سچا پاکستانی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی یونیورسٹی کے واش رومز میں کیمرے لگائے گئے، خواتین کی ویڈیوز بنائی گئیں، تو انہوں نے کہا ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم تو ایک جوکر جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں کی ویڈیوز تو آ جاتی ہیں لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں کوئی کیمرہ نہیں لایا جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا اگر کوئی صحافی کیمرہ لے آتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے اور چلا دیتا ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کیمرے نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا اگر آپ حکومت کو پوچھیں گے تو ان کا بڑا تجربہ ہے ویڈیوز بنانے کا، تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح یہاں سے ویڈیو بنا کر اور جاری کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی کارروائی کی جو ویڈیو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں چلنی چاہیے ٹی وی پہ، لیکن جو میری اہلیہ کی ایئرپورٹ پر آنے اور ایئرپورٹ سے جانے کی ویڈیو تھی اس کی انہوں نے ریکارڈنگ جو ہے وہ کی۔ قاضی فائز صاحب نے مزید کہا کہ ہم تو 100 لوگوں کا انتخاب نہیں کرا سکتے، ڈیفینیٹلی ان کا اشارہ سینٹ الیکشن کی طرف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور صدر کی جانب سے بار بار احتساب کا بھاشن دیا جاتا ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ شاید میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی میرے اب کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو ہے، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جج کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے اور غلط فیصلہ دینے سے بہتر ہے کہ جج جو ہے وہ خودکشی کر لے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وزیر اعظم نے ایک آئینی ادارے کے اوپر حملہ کیا اور یہ چیز لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر لیکن سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن پر حملے کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ کل کو تو یہ سپریم کورٹ کو بھی کہیں گے کہ آپ لوگ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہے تو ججز جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں۔ اور انہوں نے کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خود کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ میٹنگز ہیں وہ ریگولر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی چھٹیوں میں بھی اچانک بلا لیا جاتا ہے فل کورٹ کا اجلاس، تو انہوں نے خیر انٹرنل جو معاملات ہیں سپریم کورٹ کے ان کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی اخبار جو واشنگٹن پوسٹ ہے، انہوں نے کہا اس میں ایک آرٹیکل چھپا اور آرٹیکل کا عنوان یہ تھا کہ جمہوریت اندھیرے میں مر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدلیہ اندھیرے میں مر جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چیزیں اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے، اوپن ہونی چاہیے، اور کوئی چیز جو ہے وہ سگریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک موقع پہ دوبارہ بول ٹی وی کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چینل عدلیہ پر تنقید کرتا ہے، ججز کے خلاف بات کرتا ہے، اور اس کا مالک جو کچھ کرتا رہا، جس طرح سے ڈگریاں بیچتا رہا، وہ تو جب ہمیں امریکہ سے جوتے پڑے تو تب ہم نے اس کے اوپر کارروائی کی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ اپنے دلائل کا آغاز اسلام سے کیا تھا، تو اختتام بھی اسلام سے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کفر جو ہے یہ اسلام سے پہلے کا لفظ ہے، کفر کا مطلب ہے کہ سچ کو چھپانا۔ انہوں نے پھر بعد میں ایکسپلین بھی کیا
کہ کفر جو ہے کافر جو ہے وہ کفر سے نکلا تھا. کفر کا مطلب یہ تھا کہ جیسے کوئی بیج ہو اس کو آپ چھپا دیتے ہیں زمین کے اندر تو اس کو کفر کہتے ہیں, کہا جاتا تھا, اور وہاں سے پھر یہ کافر نکلا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہاں پر سچ نہیں بولا جا سکتا, اور انہوں نے کہا کہ جو کافر ہے وہ تو چلیں اس کے سامنے تو سچ چھپا دیا جاتا ہے, لیکن اس سے بھی بدتر منافقین ہوتے ہیں جو سچ جانتے ہوئے بھی سچ کو چھپاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ لفظ اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے, جو کہ آئین میں قانون میں کسی کتاب میں یہ لفظ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اور کبھی ہم اس کو محکمہ زراعت کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا حالانکہ پوری دنیا میں تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ محکمہ زراعت کا کام درخت لگانا ہے, لیکن یہاں پہ ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں, کبھی محکمہ زراعت کہہ دیتے ہیں, اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی, شمالی علاقہ جات لے جایا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوف ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ براہ راست ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, یعنی فوج کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا, انہوں نے اس موقع پہ جب اپنے دلائل کا اختتام کیا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک جج صاحب نے اگلے ماہ ریٹائر ہونا ہے, میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں مختصر فیصلہ پہلے سنا دیجیے گا تاکہ ہم نظر ثانی درخواست کو اوپر جو ہے وہ دلائل کا آغاز کر سکیں. اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے جو عامر رحمان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ انسٹرکشنز دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ جو میرے دلائل ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ لائیو کوریج نہ کی جائے, جس پر قاضی فائز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم کو خود اس عدالت میں آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی. اس کے بعد عامر رحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے سہیل محمود صاحب نے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے اپنا بتایا کہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم اور اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش ہو رہا ہوں, اور وہ بھی جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں ان دلائل کو جو عامر رحمان صاحب کے ہیں. اس پر بھی قاضی فیصل صاحب نے اعتراض کیا کہ عمران خان کی طرف سے وکالت نامہ جمع نہیں کرایا گیا. اور پھر اس موقع پر عمر عطا عدالت صاحب نے کہا کہ دیکھیں جج صاحب اصل بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا یہ لائیو براڈ کاسٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, اور کوشش کریں گے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم جلد جو ہے وہ جاری کریں. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگلے ماہ ہمارے ایک جو جج ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جلد از جلد فیصلہ کریں. اور اس موقع پر رشید رضوی صاحب جو ہیں پی ایف یو جے کے وکیل وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ پی ایف یو جے کی جانب سے وہ قاضی فیصل صاحب کے جو دلائل ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل لائیو کوریج ہونی چاہیے. یہ سماعت کا احوال تھا. دیگر ایشوز پر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.